बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर नियाज़, आप सुन रहे हैं FM 102.2। आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है मैं कौन हूं। अच्छा, मैं कौन हूं ये नाम जो है मोहतरमा डॉक्टर समीना अल्ताफ़ साहिबा ने रखा है और उनका ख्याल है कि हमें अपने बारे में जानना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। हम ज़्यादा दूसरों की बातें करते रहते हैं और दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और शायद इसी वजह से हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, उस तरफ तवज्जो ही नहीं होती। और जब आईना भी देख रहे होते हैं तो शायद हम अपने आप को नहीं देख रहे होते, किसी शहजादे को देख रहे होते हैं। तो डॉक्टर समीना अल्ताफ़ साहिबा हमारे साथ हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा जी, पहले तो ये बताएं, ये आपने ये नाम जो रखा कि मैं कौन हूँ, इससे क्या मुराद है? मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ ना, मैं एक वक्त में बहुत सारे रोल अदा कर रही होती हूँ। जैसे मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाती भी हूँ, तो मैं प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन उसके साथ मैं एक आम इंसान भी हूँ, एक मैं माँ भी हूँ, मेरा एक वाइफ का रोल भी है, मैं एक बहू भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक हमसाई भी हूँ, पाकिस्तान की एक शहरी भी हूँ। तो मैं खुद कौन हूँ? तो ये सब मिलकर ही जो आपकी शख्सियत बनती है ना जी। एक मर्तबा मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या है, मेरे हाथ की तरफ इशारा किया उन्होंने। तो मैंने कहा जी ये मेरा हाथ है। तो वो कहने लगे ये दूसरा क्या है? मैंने कहा ये दूसरा हाथ है। ये मैंने कहा ये मेरी टांगें हैं, ये पेट है, ये सर है। तो वो कहने लगे फिर अज़हर नियाज़ किधर है? तो मैं फिर सोचने लगा कि हाँ, असल में जब हम किसी तलाश में होते हैं तो हम उसको, उसकी जो खसूसियात हैं उससे हट कर तलाश कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम खालिक को तलाश करें और उसको उसकी सिफ़ात से अलग कर दें। तो जब हम किसी सिफ़ात को अलग कर देते हैं तो फिर हम शायद उस शख्सियत को या उस शय को या उस खालिक को नहीं पा सकते। जब सब चीज़ों को जमा करते हैं तो तब जो है वो समझो कि अज़हर नियाज़ भी होता है और बाकी सारी चीज़ें मखलूक जो है वो भी होती है। तो ग़ालिबन जब हम अपने अलग अलग किरदार में बातें कर रहे होते हैं, जब हम बाप होते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि हम बेटा भी हैं, और जब बेटा होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि शायद हस्बैंड भी हैं, या और जो हमारे रिश्ते होते हैं या जो ताल्लुकात होते हैं या खुसूसियात होती हैं या खूबियाँ होती हैं, तो इनको अलग अलग करके देखना अच्छा लगता है आपके ख्याल में, या इनको इकट्ठा करना चाहिए? देखिए, वही मेरे ज़हन में कई दफ़ा ख्याल आता है कि एक मैं हूँ, एक ही वक्त में मैं फूफो भी हूँ और एक वक्त में मैं खाला भी हूँ। तो जब मैं अब पढ़ती हूँ कि खाला तो बड़ी अच्छी होती है, फूफो अच्छी नहीं होती। तो फिर मैं कौन हूँ ना। और फिर मेरे अल्लाह ने मुझे फैकल्टीज़ दी हैं, देखने की सलाहियत दी है, बोलने की दी है, सूंघने की, महसूस करने की, चखने की। तो ये किस तरह से मुमकिन होता है कि एक बंदा जो है वो, मतलब मैं एज़ आ खातून खाला तो बहुत अच्छी हूँ और मैं फूफो अच्छी ना हूँ? हाँ, ये कैसे हो सकता है जी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम इस प्रोग्राम में एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जी मैं कौन हूँ, और एक ही वक्त में जो हमारे मुख्तलिफ रोल होते हैं वो किस तरह से अच्छे और बुरे हो सकते हैं, जबकि शख्सियत एक ही है ना। तो वो खाला अच्छी है तो फूफो भी अच्छी होगी, माँ अच्छी है तो बेटी भी अच्छी होगी। ये एक तो। दूसरा, हम उन कंडक्ट की बात करेंगे जो कि ठीक हैं, यानी राइट कंडक्ट जो होते हैं, या हमारा जो रवैया माशरे की तरफ होता है, क्योंकि हम अकेले तो इस सोसाइटी में नहीं रह रहे होते, हम तो दूसरों के साथ रह रहे होते हैं, एक घर में भी, फिर घर से बाहर भी। जिस तरह से एक ज़ात होती है, जैसे एक सेल्फ होता है और फिर अदर दैन द सेल्फ होता है। एक दायरा वो है जिसके अंदर आपकी ज़ात है। अगर टाइम हुआ तो कभी इस पे भी बात करेंगे कि ज़ात क्या होती है, और उस ज़ात से हटकर जिसे हम मुआशरा कह रहे होते हैं वो मुआशरा क्या होता है। तो ज़रा सा आज के तारीफ़ी प्रोग्राम में बताइए जी कि हम कौन कौन से राइट कंडक्ट हैं जिन पर हम इस प्रोग्राम में बात किया करेंगे। बिल्कुल जी, अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं राइट कंडक्ट की बात करूँ तो एक मेरा अपने साथ मामला क्या है, मेरी थॉट्स कैसी हैं, मैं अपनी बॉडी की कितनी हिफाजत करती हूँ, मैं अपनी नज़रों की कितनी हिफाजत करती हूँ, मैं अपने कानों की कितनी हिफाजत करती हूँ, मैं जो चीज़ें जो मेरी पोजेशन में हैं, जो मेरी मलकियत है, मैं उनकी कितनी हिफाजत करती हूँ, क्योंकि मैं एक इमानतदार हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें अमानत के तौर पे मिली हैं, मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सोशल स्किल्स आ जाते हैं, मेरा अपने घर वालों के साथ कैसा मामला है,
میرا اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے، میرے ہمسائے میں کون سے لوگ ہیں، پھر میرے ہم وطن ہیں میں ان کے بارے میں کیسا سوچتی ہوں، پھر اگر میں جاب کرتی ہوں تو وہاں پہ میں کیا ٹائم کی پابندی کرتی ہوں، میرے سب آرڈینیٹس ہیں، کچھ میرے سے سینئر ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے جیسے آپ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سچ بولنے میں اپنے ساتھ تو اتنی سچائی کرتے نہیں ہیں، لیکن دوسرے کے معاملے میں ہم کہتے ہیں میں تو بہت سچا ہوں، میں تو منہ پھٹ ہوں، ہم دوسرے کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہو جاتے ہیں، اس کی انسلٹ کر دیتے ہیں سب کے سامنے۔ تو کیا جو میں اپنے آپ کو جتنی گنجائش دیتی ہوں، کیا میں اتنا ہی دوسرے کے لیے بھی اسے اتنی بھی گنجائش دیتی ہوں کہ اگر میں غلطی کروں تو کیا میں اپنی غلطی پہ پردہ ڈالتی ہوں یا اپنی غلطی کو پش دلی سے تسلیم کرتی ہوں؟ اور اگر میرا کوئی سب آرڈینیٹ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے تو اس کے معاملے میں میرا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ہی کنڈکٹ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر میں روڈ یوز کرتی ہوں تو کیا میں اس پہ اپنی ملکیت جتاتی ہوں یا میں باقی روڈ یوزرز کا بھی خیال رکھتی ہوں؟ اسی طرح جب میں بازار جاتی ہوں تو کیا میں سوچ کے جاتی ہوں کہ میں نے کیا خریدنا ہے، اور وہاں پہ جو دوسرے لوگ آئے ہوتے ہیں میں ان کا بھی خیال رکھتی ہوں؟ آپ دیکھیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں بجائے اپنے آپ کو فوکس کرنے کے ساری دنیا میرے فوکس میں ہے کہ وہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، اس نے غلط پارکنگ کی ہے، وہ فٹ پاتھ پہ اپنی تجاوزات بڑھا کے کھڑا ہوا ہے، دوسرا بندہ جو ہے مجھے راستہ نہیں دے رہا، لیکن میرا کنڈکٹ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے؟ شاید ہم اس پہ زیادہ وہ نہیں سوچ رہے ہوتے، بلکہ جس وقت ہم کہتے ہیں نا جی کہ ہم بہت خراب ہیں، تو اس ہم میں بھی شاید میں شامل نہیں ہوتا ہے، ہم میں دوسرے لوگ تو سب شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ شاید جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم جو بڑائی کے معیار ہیں نا جی، یا اس سوسائٹی میں اچھے آدمی کا جو معیار ہے وہ ایسا بنا لیتے ہیں جس پہ ہم خود بھی پورا نہیں اتر رہے ہوتے کہ جی یہ اچھا آدمی اسے کہتے ہیں جو یہ اور ہم خود اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہوتے، اور اسی معیار پہ ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو، ہم اپنے کولیگز کو جاننے کی یا پرکھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جس معیار پہ ہم خود بھی جو ہے غالباً پورا نہیں اتر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جیسے ہم اکثر اوقات کہتے ہیں مجھے اس کی نیت کا پتہ تھا، غیب تو شاید نہیں جانتا آدمی، اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس نے ایسا ہی کرنا تھا، میں تو اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اس کی تو نیت ہمیشہ ہی خراب ہوتی ہے۔ حالانکہ نیت ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنی نیت کا خود جائزہ لوں کہ میں یہ باتیں کرتے ہوئے کون سی تھاٹس ہیں جس کی بنا پہ میں فیصلہ کر رہا ہوں، میں نے وہ کون سا حکم اللہ کا پڑھا ہے کہ جس نے اللہ نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں لوگوں کی نیتوں پہ فیصلے سناؤں۔ میرا تو کام ہی نہیں ہے، مجھے جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، جو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم تو ہر وقت، اگر میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس پہ تو اے بنی نو انسان، مجھے مخاطب کیا گیا کہ میں اپنا دیکھوں، کیا میں روزے رکھتی ہوں، کیا میں نماز پڑھتی ہوں، کیا میں برائی سے بچتی ہوں، کیا میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کہیں میں نعمتوں کا کفران تو نہیں کر رہی۔ مطلب اگر میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں ہر وقت شکوے کرتی رہتی ہوں پاکستان نے مجھے کیا دیا، اسلام نے مجھے کیا دیا، لیکن کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ آج جو میرے پاس سہولیات ہیں وہ آج سے 100 سال پہلے کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ موبائل فون ہے، میں اگر دیکھوں اپنے بچپن میں تو اس وقت پورے ایک محلے میں ایک ہی فون ہوتا تھا، اب ہر بندے کے پاس 2 3 سیٹ ہیں۔ ٹی وی پہ ایک سیریز آیا کرتی تھی ریچ اینڈ فیمس، جی اچھا اس سیریز میں یہ دکھاتے تھے کہ ایک بہت ہی امیر آدمی اور مشہور آدمی، اس کو یہ سہولت ہے، وہ کیسا کھانا کھاتا ہے، کیسا جہاز میں سفر کرتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ ایک دن میں نے وہ سیریز کا کچھ پرانا پروگرام دیکھا تو میں نے یہ لگا کہ وہ تمام سہولتیں آج ایک عام آدمی کو حاصل ہے نا، وی آر آل ریچ اینڈ فیمس، جی بالکل، ٹاٹا برلا کی طرح ہم وہ جہاز میں سفر کر سکتے ہیں، اس طرح سے کھانا کھا سکتے ہیں، تو ہم جو ہے ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ گلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 25 سال پہلے جو 007 کی موویز ہوتی تھیں جی وہ آج کل ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ ہم کسی بڑے مال پہ جاتے ہیں تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ ہم لوگ پہلے
بڑے شدت سے انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی تصویر بنائی ہے وہ ڈیولپ ہو کے آئے گی پھر دیکھیں گے. اب ہم کوئی تصویر بناتے ہیں تو چلو فوراً ڈیجیٹل کیمریز ہیں ان میں دیکھ لیتے ہیں, ایسا پوز صحیح نہیں لگ رہا, دوسرا کر لیتے ہیں, وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی بندہ خوش نہیں ہے, ہر بندے کو دوسرے سے شکوے ہیں, لیکن اس میں میں کیا کر رہی ہوں ہم اس کو بھول گئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم کوئی اپنے ایک لسٹ بنائی ہے کہ جی ہم ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے پہلے پروگرام میں, دوسرے میں, یہ ایک ذرا سا صرف ٹاپکس پہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ ہم جان سکیں اپنے بارے میں. جی بالکل. اس میں اگر ہم جیسے ہم نے پہلے 7 ہیبٹس اسٹیفن کوی کی جو 7 ہیبٹس ہیں ان پہ بات کی تھی, تو اس میں جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ویلیوز ڈریون ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن جب میں نے اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں, تو وہ ہماری ویلیوز ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہیں. ویلیوز جو ہیں وہ پرنسپلز ہیں, وہ زندگی کے وہ اصول ہیں جو کہ ٹائم لیس ہیں, جو چینج نہیں ہو سکتے, جو ٹوٹ نہیں سکتے. لیکن ہماری ویلیوز جو ہیں, مجھے لگتا ہے کہ میری ویلیوز, مجھے الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اس بک سے, کہ میری ویلیوز کو اب میں اون کرنے لگ گئی ہوں. میرے سامنے میری ویلیوز کلیئر ہیں. لیکن جب میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں ویلیوز تو جو ماں باپ نے دی تھی انکانشیس میں ہوتی ہیں. تو ویلیوز ایسی چیزیں جو کانشیس میں ہونی چاہیے, جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے, جن کو دیکھ کے ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے یا ایک یارڈ سٹک ہے جس سے ہم اپنے کنڈکٹ کو جو ہے وہ صحیح. اور تو ایک تو ہم ویلیوز پہ بات کریں گے, اقدار پہ بات کریں گے. جی بالکل. ان کا تعلق جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ہوتا ہے, والدین سے ہوتا ہے, یا اپنی ذات سے ہوتا ہے, یا مذہب سے ہوتا ہے, یا ثقافت سے ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جی ویلیوز سے مراد کیا ہے. جی ویلیوز ہیں, پھر جیسے ہم پیس کی بات کرتے ہیں, لو ہے, یونیورسل ویلیوز آپ ان کو کہہ لیں. ٹھیک ہے. عالمی اقدار ہوتی ہیں یا ہائی ویلیوز جسے ہم کہتے ہیں. جیسے سچ بولنا ہے تو ہر معاشرے میں, ہر مذہب میں, ہر سوسائٹی میں سچ بولنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے, جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے. جی بالکل. یونیورسل ٹروتھ جسے ہم کہتے ہیں. جی بالکل. لو ہے, پیس ہے, نان وائلنس ہے. جیسے ابھی میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں نان مسلمز کے ساتھ, مشرک ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سکھاتا ہے. انسانوں کے علاوہ جی جانوروں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, درختوں کے ساتھ, ہے نا, یہ ان سب کے ساتھ جو ہے, یعنی وہ انسان تو بڑی بات ہے جی, ہے نا, کہ ان کے ساتھ تو وہ مذہب اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ, اور اس کی بڑی بتائی گئی کئی ایک حدیث ایسی ہیں کہ جانوروں سے محبت کرنے کے عوض ہی جنت میں داخل کر دیا گیا. جی بالکل. پھر ٹالرنس ہے کہ ہمیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن آج ہم چھوٹے چھوٹے ڈفرینس کو برداشت نہیں کرتے. اب بہت کم ایسی فیملیز ہیں کہ جن میں 2 بھائی بھی اکٹھے بیٹھ جائیں, بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, شکل نہیں دیکھ سکتے. ہاں خبریں آتی ہیں یہ تھی, ایک شخص نے اپنے سسرال والوں پہ گولیاں چلا دی, اس کو مار دیا, اس کو مطلب روز ہم اس طرح کے واقعات میڈیا میں, اخبارات میں پڑھتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے ہاں اندر سے میں یہ غصہ اتنا کہاں سے آ گیا ہے, یا برداشت ہے وہ کم کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے. جی بالکل وہی والی بات ہے کہ ہم نیگیٹو ویلیوز کو اپنے اندر زیادہ ڈال رہے ہیں, تو جو اچھی ویلیوز ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں, اور ہمارے جو حواس خمسہ جن کو استعمال کر کے ہم نے دنیا کو امن دینا تھا, ہماری اپنی زندگیوں سے امن رخصت ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ چونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو اس سے ہم بات کریں گے اگلا کسی پروگرام میں, کہ اس کا تعلق جو ہے وہ جسم سے کتنا ہے, اس کا تعلق روح سے کتنا ہے, اس کا تعلق ذہن سے کتنا ہے, اور کیا ہماری خوراک جو ہے وہ اس کا کوئی سبب بن رہی ہے, یا تعلیم اور تربیت جو ہے اس کا سبب بن رہی ہے. اس پہ ہم بات تفصیل سے کریں گے, لیکن ابھی کچھ آپ کہنا چاہیں تو ضرور. جی بالکل. اصل میں انسان جو ہے نا وہ انسان اس لیے ہے, شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا, لیکن وہ لوگ جو سن نہیں سکتے, جو پیدائشی طور پہ بہرے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ میں کوئی انپٹ نہیں ہوتا, وہ بول بھی نہیں سکتے. ٹھیک. اور ایک بہت عام سی بات ہے لیکن ہے بھی بہت خاص,
کہ جو بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جو اس کے پیرنٹس زبان بولتے ہیں، وہ وہی سیکھ جاتا ہے. تو اصل میں دماغ جو ہے اس میں جیسے کمپیوٹر ہے، آپ جو ان پٹ ڈالیں گے وہ اسی انفارمیشن کو پروسیس کرے گا. دا گاربیج ان دا گاربیج آؤٹ. ہاں جی. تو اگر ہم اپنے دماغ میں ان پٹ ہی نہیں ڈالتے اپنی سینسز کے ساتھ، اگر ہم وہ انفارمیشن ہی نہیں دیتے، یہ جو روح اور جسم کا بہت گہرا تعلق ہے، اگر ہم جسمانی صحت کے ساتھ اپنی روحانی ویل بینگ کا خیال نہیں رکھتے تو یہ ہمارے معاشرے میں فساد اسی وجہ سے ہے. اگر ہم اپنے جسم ہے اس کی پرورش بھی حلال فوڈ سے نہیں کرتے تو وہ خیالات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. اور اگر روح کی پرورش اچھے خیالات سے نہیں کرتے، اچھی ان پٹ نہیں ڈالتے تو وہ بالکل صحیح بات وہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہمارے اور کیا موضوعات ہوں گے؟ اس سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے سمجھے. اس سے ریلیٹڈ جیسے رسپیکٹ ہے، رسپانسبلٹی ہے، پنکچویلٹی ہے، اثار ہے. ہم یہ جو ہماری ویلیوز ہیں ان سب کو میں اس میں سے کیا کر سکتی ہوں، مجھے بیلنس ہے، جیسے مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے وہی کام کرنے ہیں. تو میں مسلمان میں ایک اور ایک غیر مسلم کے کاموں میں کیا فرق ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مثال میرے سامنے رہتی ہے کہ ہم صرف شلوار کے پائنچے اونچا کرنا اور داڑھی رکھنا سنت ہے، یا سچ بولنے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، کسی کی غلط بات کو برداشت کرنا؟ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی مثالیں لیں گے. جیسے آج کل ایک بہت عجیب سا لوگ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کام کیوں نہ کروں، میں اپنے بچے کی برتھ ڈے مناتی ہوں تو یا مناتا ہوں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کیوں نہ سیلیبریٹ کروں. تو میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. تو کیا میں اس نمونے، اس رول ماڈل کی طرف پلٹتی ہوں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں؟ تو ہم انشاءاللہ یہ ساری جو جی سارے گفتگو جو ہے، سارے موضوعات جو ہیں ان پہ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کون ہوں اور کیا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ ہوا کریں گی محترمہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، جو کہ ہمارے رفا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ سائنس اور مذہب کو اکٹھا لے کر چلنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کون ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اذن نیاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.